तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दिली दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके और तमाम अहले ईमान के लिए बरकत का बायस हो और इस प्रोग्राम के ज़रिए कलाम उन जगहों तक पहुँचे जहाँ तक अभी ये पहुँच नहीं पाया, ताकि लोग मसीह के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। और मेरा ईमान है कि कोई हद या कोई दीवार खुदा के कलाम को नहीं रोक सकते। ये आप तक किसी भी जरिए जरूर पहुंचेगा, आप कहीं भी हों, किसी हाल में भी हों। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो अपने दिलों को खुदा के जिंदा कलाम के लिए खोलें और ये आपके दिल पर असर जरूर करेगा। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई पिछली किस्त में हमने 8वें बाब की पहली 6 आयात पर गुफ्तगू की थी और हम जानते हैं कि 8वां और 9वां बाब देने के बारे में है। अब मैं आपके सामने 7वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर भाई मोइन से सवाल पूछूंगा। 8वें बाब की 7 ता 15 आयात। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचे वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और मैं इस अमर में अपनी राय देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है, इसलिए कि तुम पिछले साल से ना सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादे में भी अव्वल थे। बस अब इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तईद थे वैसे ही मकदूर के मुआफिक तकमील भी करो। क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, ना उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो, ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इस तरह बराबरी हो जाए। चुनाचा लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज्यादा ना निकला, और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ काम ना निकला। भाई मोइन, मेरा आपसे सवाल जो है खैरात और करंथुस की कलीसिया के बारे में है। पौलुस रसूल ने ईमानदारों से क्यों कहा या हुक्म दिया या दरख्वास्त की कि वो सखावत से दें, जबकि उनके पास सब कुछ जो था वो बहुत ज्यादा कसरत से था? वो इतना क्यों नहीं देते थे? पौलुस ने उनको वो हकूक बताए जो खुदावन ने उनको दिए, और ये खुशी की बात है। और पौलुस रसूल को इससे बहुत खुशी हुई और उसने कहा कि उनकी रूहानी जिंदगी और जो इल्म खुदावन ने दिया वो कसरत से मौजूद है। और अगर हम पहला खत देखें तो उसने 2 चीजों का जिक्र किया, कलाम और इल्म। लेकिन दूसरे खत में मामलात बिगड़ गए। लिखा है, सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है। उसने 5 चीजों का जिक्र किया, सिर्फ कलाम और इल्म का नहीं, बल्कि 3 और चीजों का भी। और इन 3 चीजों में शामिल है सरगर्मी, ईमान और मोहब्बत। और मैं कहूंगा ताकि वो बाकी चीजों के साथ साथ इसमें भी सबकत ले जाए। और आपने ये कहा कि हम पैसों के मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं लेते।
دیکھیں انسان کا دل پیسوں سے جڑا ہے اور کلام نے پیسوں کی محبت سے آگاہ کیا ہے کہ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اس نے اور چیزوں کی بھی بات کی جیسے کلام اور پہلے خط میں غیر زبانوں کی بات کی۔ اس نے کہا یہ اچھا ہے کہ ان تمام باتوں میں سبقت لے جاؤ، پر وہ چاہتا تھا کہ وہ خیرات دینے میں شامل ہوں۔ یہاں سبقت لے جانے کے الفاظ ہیں اور اس نے کوئی مخصوص شرط نہیں بتائی کہ داہ یکی دو، حالانکہ یہ غلط نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ داہ یکی دینی چاہیے، پر اس نے کہا کہ اس معاملے میں سبقت لے جاؤ۔ یہاں پر پالوس نے حکم نہیں دیا۔ اگر یہ حکم ہوتا تو ان پر یہ دباؤ ہوتا یا مجبوری ہوتی۔ وہ چاہتا تھا کہ محبت اور خوش دلی سے دیں، اور وہ چاہتا تھا کہ اس خدمت میں سبقت لے جائیں۔ صحیح، تو کیا خیرات دینا مسیحی کے لیے حکم ہے یا اس پر لازم ہے؟ نہیں، اگر آپ کو چننا ہے تو یہ فرض نہیں بلکہ حکم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہم ایک دوسرے کو اپنا پیار دکھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، پولس رسول ہمیشہ سے ہی اپنی باتوں کی وجہ سے مثال قائم کرتا تھا تاکہ سننے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ کلام پر عمل کریں۔ اس معاملے میں اس نے کیا نمونہ دیا؟ اس سے پچھلی آیات میں اور پھر 9ویں آیت میں وہ ان کو مثال دیتا ہے۔ اس نے مقدینہ کے غریب بھائیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے سخاوت سے دیا۔ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ اس سے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ مقدینہ کے بھائیوں سے پیچھے نہ رہو، اور 9ویں آیت میں ان کو بہترین مثال دی، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ شاندار آیت ہے۔ مسیح مالی طور پر غریب بنا، جی وہ دنیا میں آیا، چرنی میں رکھا گیا، اس کے بعد وہ گلیل کے ناصرت میں رہا، اس نے بڑھائی کی طرح کام کیا، اس کا خاندان غریب تھا، وہ غریبوں کی طرح قربانی دیتے تھے۔ مسیح پیسوں کے بغیر رہا، اس کے پاس سکہ نہیں تھا، اس نے کہا جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ غریب بنا جبکہ وہ امیر، بلکہ زمین پر سب سے امیر ہے، وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ وہ امیر تھا پر غریب بنا، نہ صرف مالی بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی طور پر بھی غریب بنا۔ اپنی خاکساری میں یہاں اس نے مادی الفاظ سے بات کی ہے۔ وہ غریب بنا، پر کیوں؟ تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ، اس لیے کہ تم غریب نہیں بلکہ دولت مند ہو جاؤ، پر خیرات کی خدمت میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے ہماری خاطر غریبی کو اپنایا۔ جی بہت خوب، اس نے ایمانداروں کو مثال دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور مسیح میں مجھے ہر چیز کی مثال ملتی ہے۔ بالکل۔ جب اس نے محبت کی مثال دی، اس نے بے پناہ محبت کرنے والے کا بتایا۔ جب اس نے خیرات کی تعلیم دی تو اس نے بتایا جو بے انتہا دیتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو مسیح نہیں، جیسا ہو؟ نہیں۔ رسولوں میں سے یا مقدسوں میں سے؟ دیکھیں، جو شخص غریب پیدا ہوا ہے وہ ایسے رہ سکتا ہے بھائی ایاد، لیکن جو امیر ہے اس کے لیے غریب بننا بے حد مشکل ہے۔ اور دیکھیں، مسیح اپنی مرضی سے یہ بنا تھا۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اسکرین پر آنے والے پتے پر ہمیں ارسال کریں، یا آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کلام کے متعلق کسی بھی قسم کے سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کیا کوئی شخص عہد کر سکتا ہے کہ وہ خدا ان کی خدمت کے لیے پیسے دے؟ اگر وہ وعدہ نہ کرے تو کیا دینے کے کوئی اصول ہیں؟ کیا کوئی شخص عہد کر سکتا ہے کہ وہ اتنی رقم دے گا؟ کیا ایسے کوئی اصول ہیں؟ اس کا جواب پولس رسول کی زبان میں ہے، اور 10ویں آیت میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ اس نے لازم نہیں کیا اور نہ کہا کہ اس کا عہد پورا کریں، بلکہ یہ کہ میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے اس کا کیا مطلب ہے یہ کرنے کا عہد کیا، تو میں یہاں کہوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی چیز کا وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اور پچھلے سال سے نہ صرف وہ اس کام میں بلکہ اس ارادے میں بھی اول تھے، بس اب اس کام کو پورا بھی کرو۔ انہوں نے کوئی کام کرنے کا عہد کیا، پر انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو کرنا غلط نہیں،
اور یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے پر جب کوئی وعدہ کریں تو تسلی سے اس کو نبھائیں، جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدروں کے موافق تکمیل بھی کرو۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تب وعدہ کریں جب خدا انہیں دے جس کی انہوں نے دعا کی، نہیں، پر میں کہوں گا کہ آپ اس میں سے دیں جو ابھی آپ کے پاس ہے، وہ خداوند کو دیں، خداوند اس کا معاوضہ دینے میں برا نہیں مانتا۔ صحیح۔ میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، اگر کوئی پوچھے کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص رقم یا دینے کی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسیحیوں کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ مثلاً میں نے گرجا گھر میں خیرات کے ڈبے میں پیسے ڈالے یا کچھ پیسے دان کیے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے اور وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا۔ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ بائبل نے ان جگہوں کا بیان کیا جو پالوس نے پہلے خط میں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان خادموں کو دینے کے عمل میں شامل ہوں جو خداوند کا کام کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ جو 2 ابواب آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں اس نے ایمانداروں اور مقدسوں کی ضرورتوں اور لوگوں کی ضرورتوں پر زور دیا، کیونکہ میں کہوں گا کہ خداوند کی راہ میں مختلف ضروریات ہیں، اور خداوند نے ایمانداروں پر ظاہر کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس ضرورت میں حصہ لیں جس میں خود محسوس کریں۔ اور جب کوئی شخص گرجے میں پیسہ دے تو اچھا ہے کہ اس شخص کو یہ پتہ ہو کہ پیسہ کس جگہ استعمال ہوا اور شامل ہونا نہ چھوڑے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلیسیا کے نظریے سے ناواقف ہو، کلیسیا اکٹھا کرنے اور بانٹنے کی ذمہ دار ہے، اور اچھا ہے کہ آپ کلیسیا کے ساتھ ان معاملات میں حصہ لیں۔ جی صحیح۔ پرانے عہد نامہ میں یہ سب کچھ بہت واضح ہے۔ لاوی وہ شخص تھا جو خداوند کے کام کے لیے وقف تھا۔ اجنبی، یتیم، غریب اور بیوہ کو مادی چیزوں کے علاوہ فصل کٹتے وقت زمین کے کونے کا حصہ بھی دیتے تھے۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم نے بھائی معین سے سنا، اس میں اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جیسے بائبل میں ان کے متعلق بہت واضح لکھا ہے، جیسے کوئی غریب ہو۔ بھائی اسحاق، میں آپ سے بونے اور کاٹنے کا اصول جاننا چاہوں گا۔ لکھا ہے کہ کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، کیا یہ مسیحی خیرات پر لاگو ہوتا ہے؟ وہی کاٹے گا۔ کیسے؟ اکثر اوقات ہماری باتوں میں یا سوچ میں ہم ہونے اور کاٹنے کے منفی پہلو کو دیکھتے ہیں، جبکہ کلام میں اس کا مثبت پہلو دیا گیا ہے۔ آدمی وہی چیز کاٹے گا جس طرح کی اس نے بوئی ہے، اور وہ بھی زیادہ مقدار میں یہی چیز ہے۔ اور یہ دینے کے معاملہ میں بھی ہے۔ پالوس نے ان آیات میں ان کو بیان کیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ 13ویں آیت میں کہا ہے، یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، یعنی اس نے کہا کہ یروشلم کے غریب بھائیوں کو ضرورت ہے اور کرنتھس کے بھائی آرام میں ہیں، تو وہ خود تکلیف میں ہو کر ان کو آرام دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ برابری کے طور پر مطلب وہ ان کے ساتھ بانٹیں، انہیں دیں اور ان کے دکھ میں شامل ہوں۔ اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو۔ آج تمہارے پاس دولت ہے اور ان کے پاس کمی، تو اپنی دولت سے ان کی کمی پوری کرو، تاکہ ان کی دولت سے یہ کاٹنے کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی دولت سے تمہاری بھی کمی پوری ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تم اپنے بھائیوں کا سہارا بنے، بعد میں یہ بھائی تمہارا سہارا بنیں گے۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے۔ آج خدا نے مجھے دیا ہے تاکہ میں دوں، کل شاید میں ضرورت مند ہوں، جو میں نے بویا وہ کاٹوں گا۔ اس طرح برابری ہو جائے گی۔ چنانچہ لکھا ہے، اس نے گنتی کی کتاب 16 باب سے اصول بیان کیا ہے۔ یہ ہر صبح من اکٹھا کرنے کے بارے میں ہے۔ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ ان الفاظ سے کیا معنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ من اگلے دن تک رہے تو بو آتی ہے، سوائے جمع کے، کیونکہ وہ ہفتے کے دن کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ پر ویسے جو بھی من اکٹھا کرتا وہ سارا کھانا ہوتا تھا جو خداوند نے آسمان سے بھیجا۔ اگر کچھ بچ جاتا تو اس میں سے بو آتی، تو جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا، وہ اس کے لیے کافی ہوتا۔ پھر اگلے دن اور من برستا ہے۔ یہ خوبصورت اصول ہے۔ مادی لحاظ سے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے کی فراوانی سے فائدہ نہیں، وہ محدود چیزوں سے محظوظ ہوگا، کیونکہ خود محدود ہے تو وہ اس فراوانی کا کیا کرے گا؟ اس کے برعکس جس کے پاس تھوڑا ہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جس کو ضرورت ہے میں اسے دوں۔ اور یہاں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو انسان بوتا ہے
تو وہی کاٹے گا. اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کے اصول کو لاگو کریں تو بھائیوں کے ساتھ بانٹنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ لکھا ہے بھائی باہم مل کر رہیں. من کو دوسرے دن کے لیے محفوظ نہیں کرتے. جی، اگر اس کو محفوظ کرتے تو اس سے بو آتی اور کیڑے بدبو پڑ آتی جاتے. ہے. جی، اسی طرح پیسے خداوند نے انہیں جمع کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ لگانے کے لیے کہا. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب میں خداوند کے کام پر پیسے لگا کر اس کو آسمانی رقم میں تبدیل کروں تو وہ وہاں جمع ہو گئے. میرا کریڈٹ آسمان پر ہے. ایک وقت خداوند اس سارے پیسے کو ترتیب دے کر جو میں نے لگائے آسمان کی رقم میں مجھے اجر دے گا. بالکل. لیکن اگر کوئی مستقبل کے لیے خوف زدہ ہے اور کہے کہ مستقبل کو نہیں جانتا، جیسے کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے یا پھر سلطنت بدلی جائے، بہتر ہے کہ کچھ پیسے الگ کر کے انہیں رکھ لیا جائے تاکہ وہ پیسہ برے وقت میں کام آ سکے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ سوچ درست ہے؟ بھائی حیات، میں اس معاملہ میں اپنی رائے دوں گا. شاید آپ کی اور بھائی معین کی سوچ مختلف ہو. کلام میں لکھا ہے کہ عام طور پر والدین بچوں کے لیے جمع کریں. یہاں یہ صاف اور واضح مقصد ہے. بائبل میں اس کی نفی نہیں، پر جمع کرنے کے اصول کے پیسے بچائیں. اول پیسہ کسی کو نہیں بچاتا، یہ پہلی چیز ہے. میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں. فرض کریں کہ کوئی بیمار پڑ گیا ہے یا کسی مشکل میں ہے تو اس کا بچا ہوا پیسہ اس کو کچھ مدد نہیں دے گا. تو برے وقت کے لیے بچانے کا اصول مکمل طور پر درست نہیں. بالکل درست اصول اور بائبلی اصول یہ ہے کہ دینداری بڑے نفع کا ذریعہ ہے. لہٰذا میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی کچھ بچانا چاہتا ہے دینداری جمع کرے. صحیح. جیسے آپ نے کہا، جس نے خداوند کے کام کے لیے دیا اس نے آسمان پر جمع کیا ہے. لکھا ہے تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے. اس وقت میں نہیں بلکہ خداوند میرے لیے جمع کرتا ہے. جی صحیح. من بھائی. کی مثال جس میں سے بدبو آتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں. پہلے من کے بارے میں اسے سب اکٹھا کرتے ہیں. کچھ من کو زیادہ جمع کر لیتے ہیں کیونکہ وہ صحت مند تھا اور ساری محنت کرتا تھا، جبکہ کمزور تھوڑی مقدار جمع کرتا تھا اور پھر وہ کھاتے تھے، اور جو زیادہ جمع کرتا وہ تھوڑا ہی کھاتا. اور میں کہوں گا کہ سب کے لیے مخصوص مقدار تھی جو ان کے لیے کافی ہو. تو جو زیادہ جمع کرتا ہے وہ اتنا لیتا اور باقی دوسروں کو دیتا، صحیح. تاکہ وہ زیادہ نہ لے اور دوسرا کم نہ لے. جیسے پیسے جمع کرنے کا خیال، یہ من کی بات تھی. پیسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یسوع نے شاید اناجیل میں یہ کہا ہے کہ مال کو زنگ یا کیڑا خراب کر شاید. دے گا اور صحیح. چور اسے لے جائے گا. خدا نے کہا آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے، اور کیا ہم کل کے آنے سے پہلے کل کی فکر کریں گے؟ یہ سوچ باپ دادا کی حکمت سے تضاد نہیں رکھتی کہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، یعنی کہ میں اپنے بچوں کے لیے بینک میں پیسے جمع کروں، ان کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی شادیوں کے لیے پیسے بچاؤں مثلاً. لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایک غلطی ہے کہ انشورنس پر بھروسہ رکھوں، اور خداوند کے کام کو بھول مطلب جاؤ. خداوند سے دور ہو کر یہ کرنا ایک غلطی ہے. بھائی ایسا ہی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم نے انتہا پسندی کی. آئیں ایک وقفہ لیں اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. میرا سوال 23ویں آیت سے ہے. لکھا ہے اگر کوئی تیتس کی بات پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے. اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیوں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں. پالوس نے اپنے ساتھیوں اور تیتس کو کیسے بیان کیا؟ صحیح. سلویا چاہتی ہیں کہ آپ تیتس اور پالوس کے ساتھیوں کے متعلق بتائیے. ان میں بہت خوبیاں تھیں. 16ویں آیت میں خدا کا شکر جو تیتس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے تمہاری نصیحت کو مان لیا، بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا. اور ہم نے اس کے ہاتھ اس کے بھائی کو بھیجا، جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا ہے. اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو. بھائی ایاد، یہاں بہت اہم چیز ہے کہ کلیسیا میں مالی معلومات ایک بھائی کی ذمہ داری نہیں بلکہ
2 या 3 भाइयों की जिम्मेदारी थी ताकि ये खिदमत महफूज रहे। फिर हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, इसलिए इसे बड़ी खिदमत कहा है। 22वीं आयत में हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा जिसको हमने बहुत सी बातों में बार बार आजमाया। यानी तीतस और उन भाइयों में सरगर्मी की खूबी थी। माली और इंतजामाती मालूमात में सरगर्म होना ज़रूरी है, और कहा अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तीतस मेरा शरीक सरगर्म होने के साथ साथ एक शरीक था और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल हैं। जब तीतस उसके पास गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया ताकि पालूस रसूल को यकीन आए कि उसके भाइयों ने तौबा की और वो लौट आए। और उसने उसे पहले कहा कि उन्होंने तीतस को डरते और कांपते हुए लिया। जी सही। बहुत सी खूबियां हैं और वो 3 लोग थे और 2 को हम नहीं जानते। और हमने इस हिस्से में देखा कि उनकी जिंदगी में सरगर्मी थी। वो अपनी मर्जी से गए लेकिन जमात से अलग नहीं होते थे। वो इस मामले पर फिक्रमंद था और जमात ने इसकी मंजूरी दे दी थी। और मुझे चुने हुए से ये समझ आता है कि अमाल के 6 बाब में वो लोग चुने हुए और रूहुल कुद्स से भरे हुए नेक नाम लोग थे। ये कामयाब खिदमत की राह है। मुझे याद है कि नया अहदनामा हमें नए तोहफों के बारे में बताता है, जैसे तालीम देना, मुनादी करना और नसीहत करना। और फिर इसके बाद कलीसियाई ओहदे हैं जैसे कि बिशप, एल्डर्स या फिर रहनुमा, और एक ओहदा है जो कि है डीकन का। बिशप को रसूल मुकर्रर करता है और डीकन को चुनते हैं, मददगार। जैसा कि अमाल की किताब में डीकन या मददगारों को चुना जी, गया। कलीसिया ने उन्हें चुना। मैं पूछना चाहूंगा चुने जाने का क्या मानी है? क्या जमात उनसे राजी हो और खुश हों क्योंकि ये माली मामलात हैं? इससे सबक मिलता है कि हमारी कलीसियाओं में जो माली मामलात संभालते हैं वो सबकी मंजूरी से होना चाहिए, क्योंकि आपने हमें बताया कि ये लोग पाक रूह से मामूर हैं। ये गलत है कि जमात की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी करें। जी सही। हमारे मेहमान कुछ कहना चाहते हैं। अगर मैं अमीर हूँ, मेरी नौकरी वक्ती है और मुझे बड़े पैसे मिलते हैं, क्या मैं सब कुछ बेच कर देने के असूल पर अमल करूँ और पैसे जमा ना करूँ? मैं सखावत से देती हूँ तब भी मेरे पास है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पैसे जमा करना और या पैसे बचाना मुकम्मल तौर पर गलत है? इसके बारे में बताएं। अहम सवाल। जी भाई। देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूंगा कि नहीं, ये लाजिम नहीं कि वो सब कुछ बेच दे। और वो अमीर आदमी जो मसीह के पास आया तो मसीह ने कहा अपना सारा माल बांट दे। इसका मतलब है कि सरासर यही करे, बल्कि ये इसलिए कहा ताकि उसके दिल की बात बाहर आए, क्योंकि उसका दिल मालो दौलत से जुड़ा है। और आप कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि एक ईमानदार अमीर है तो वो अपना सब कुछ बेच दे, बल्कि बहुत से अमीर ईमानदार हैं जो सखावत से देते हैं। मेरा ख्याल है कि इस मामले में खुदावन के साथ ज़ाती तौर पर रफाकत बहुत ज़रूरी है। सही। हो सकता है कि आपका अपना कोई कारोबार हो पर आपका दिल उससे जुड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप मुनाफा कमाते हैं तो खुदा उनको जलाल देते हैं, कारोबार की निस्बत उसके काम को जलाल देते हैं, ताकि जो लोग वहाँ काम करते हैं वो रोज़ी अच्छी कमा सकें। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं जहाँ 30 से 40 ख़ानदान काम करके रोज़ी कमाते हैं तो ये भी खुदावन का काम है और ये आपकी गवाही है। बेचने का अमल के जो मेरे पास है उसको खुदावन के काम पर खर्च करूं। ये खास बुलाहट है जब खुदावन आपको बुलाकर साफ कहे कि अपना सब कुछ बेच दे। लेकिन इसके बरक्स हम तो सिर्फ अपने वक्ती मामलात में ही लगे रहते हैं ताकि जिंदा रहें। हम लेते हैं कि खुदावन को जलाल दें और उस रकम को अपने और दूसरों के घरों पर खर्चते हैं। आखिरी सवाल। जी। हमने मादी चीज़ें देने की बात की, पर अगर मैं पैसे देने के काबिल नहीं हूँ पर अपना ध्यान और एहसास देती हूँ, तो क्या ये मादी खैरात के बराबर है या इसकी वक़्त कम है? जी भाई। यहाँ उसने मादी तौर पर देने की बात की। आपका सवाल अच्छा है, देना अच्छी बात है। फ़र्ज़ करें मेरे पास पैसे नहीं हैं, नहीं, हमने ये सीखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि इसमें हिस्सा लें, चाहे रकम जितनी भी कम हो। उसका असूल बहुत अहम है, उसकी चाहे कुछ भी कीमत हो। मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा। मेरे मुताबिक देना ये नहीं कि सिर्फ
مادی چیزیں دیں بلکہ وقت اور جذبات بھی دینے چاہیے، اور محبت کے ساتھ مالی چیزیں بھی۔ بہت سے لوگوں کو سونا نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک مسکراہٹ۔ شاید میرے پاس پیسے نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، اور میں نے کسی ملک میں خدا ان کے کام کا سنا اور سوچا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس میں ضرور حصہ لیتا، اور خدا ان کو یہ نیت پسند آئی کہ جیسے واقعی آپ نے یہ پیسے ادا کیے ہوں، پر یہ صرف تب ہے جب پیسے دینے کا ارادہ ہو پر پیسے نہ ہوں۔ خدا ان صرف پیسوں کو نہیں بلکہ نیت کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ پیسے دیں۔ ہم احساس اور محبت دے سکتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں پر آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے کی خواہش کرتے ہیں تو خداوند خوش ہوتا ہے۔ اور جیسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے گرجا کے لیے پیسے اکٹھے صحیح۔ کیے اور بہن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ صحیح، چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جس شخص کے پاس خیرات کی خدمت کی ذمہ داری ہو اس کی اچھی گواہی ہو۔ اسٹیفنس جو پہلا مسیحی شہید ہوا، اس نے مسیح کی شاندار گواہی دی اور خیرات کی خدمت بھی کی۔ صحیح۔ سب سے اہم چیز ہے کہ پہلے خود کو خداوند کے سپرد کریں۔ یوں کر لیں تو بہت آسان ہوگا کہ اپنے وقت اور پیسے اور احساس میں سے دے سکیں اگر ہم خداوند کو اپنی زندگی دے دیں۔ صحیح۔ میری حوصلہ افزائی ہوئی کہ جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا عظیم اور دانا ہے، وہ ہماری ضرورتیں جانتا ہے، فکر نہ کریں، خداوند ہماری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت اگلے شکریہ۔ پروگرام میں آپ سے پھر بات چیت ہوگی۔ عزیز ناظرین، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے جسے سامنے رکھیں جو کہ لامحدود طور پر آپ کو دیتا ہو سوائے خداوند یسوع المسیح کے، اور ہمیں یسوع مسیح کی باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ مسیح یسوع نے اپنا خون دے کر دنیا کو سکھایا۔ مسیح نے کیا دیا؟ اس نے کچھ حصہ نہیں بلکہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، اگر لوگوں کو آپ سے محبت نہیں تو مسیح آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر خاندان محبت نہیں کرتا تو مسیح کرتا ہے۔ آپ کے ملک کے لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے لیکن یسوع کرتا ہے۔ اس نے ہم سب کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ آئیں اور اپنی زندگی اس کو دیں۔ آپ اپنی زندگی اس عظیم ہستی کو سونپ کر ایک بہت ہی اچھے نتیجے کا انتظار کریں۔ مسیح کو قبول کریں، پھر آپ لینا نہیں دینا سیکھیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔